अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रमज़ान के साए में। मैं शाबान बेदार सफ़ावी, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव। हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियत शरिया, और इसी तरीके से शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है कि रोज़ा किन लोगों पे फ़र्ज़ है। आइए ये सवाल हम पेश करते हैं डॉक्टर नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह से। शेख, रोज़ा की फ़र्ज़ियत पर आपने जो है बात की कि रोज़े का हुक्म क्या है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये किन लोगों पे फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इससे पहले की नशिस्त में हम लोगों ने गुफ्तगू की कि रोज़ा ये फ़र्ज़ ऐन है, और साथ में हमने वहाँ पर ये भी इशारा दिया था कि इसकी फ़र्ज़ियत के लिए कुछ शराइत हैं जी। ऐसा नहीं कि सब पर फ़र्ज़ है, उसकी फ़र्ज़ियत के लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत जिनके अंदर पाई जाएंगी, रोज़ा उन्हीं पर फ़र्ज़ होगा। रमज़ान का रोज़ा इजमाली तौर से वो 6 शराइत। इजमाली मतलब क्या, शार्ट में किसको कहेंगे? यानी कुल मिला करके, इसलिए कि उन 6 के फिर अपनी अपनी तफसीलात हैं जिनमें हम इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा दाखिल होंगे बक़द्रे ज़रूरत। पहली शर्त इस्लाम, दूसरी शर्त अक्ल, तीसरी शर्त बुलूग बालिग हो जाना, चौथी शर्त अल इकामा यानी मुकीम होना, सफ़र में ना रहे। हाँ, मुकीम होना, सफ़र में नहीं। हाँ, पांचवी शर्त अल कुदरा, इस्तिताअत यानी ताकत रखता हो। ताकत रखता हो। छठी शर्त कोई रुकावट ना पाई जाए, कोई माने ना पाई जाए। जी जी। तो ये 6 शुरूत हैं। अब इन 6 शुरूत को थोड़ा आसान अल्फाज में हम समझते हैं। पहली शर्त जो है इस्लाम जी। जब हमने इस्लाम को शर्त माना रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिए, इसका मतलब अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसके ऊपर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है ना, उसके ऊपर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम मसला है कि अगर हम ये कहते हैं कि रमज़ान का रोज़ा एक गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं है जी, तो क्या उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मुआखज़ा करेगा कि नहीं रमज़ान रोज़े छोड़ने पर? यानी उसको अज़ाब? अगर हम ये कह रहे हैं फ़र्ज़ नहीं है जी जी, जब हमने ये मान लिया कि उसके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है, तो फिर उस पर अज़ाब कैसा? जी जी, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। तो ये एक मसला है, उसूली मसला, जो उलमा के यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बहसें हुई है। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में इसको बता रहा हूँ आपको इंशाअल्लाह। वो मसला ये है कि हालिल कुफ़ार मुखातबूना बिफ़ुरूई शरिया अमला, क्या शरीयत के जो फुरूई जुज़ियात वाले मसाइल हैं, क्या कुफ़ार उनके मुखातब हैं या उनसे भी मुतालबा है कि नहीं? हाँ, क्या उनसे मुतालबा है? जैसे नमाज हुआ या रोज़ा, हज, ज़कात, बहुत सारे जो भी मसाइल हैं, क्या कुफ़ार भी इनके मुखातब हैं कि आपको भी ये करना है? शरीयत ने उनसे भी क्या मुतालबा किया है कि नहीं किया है? कुछ लोग कहते हैं कि वो भी मुखातब हैं, कुछ लोग कहते हैं वो मुखातब नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो भी मुखातब हैं, बहुत कवी दलीलें हैं उनकी। जैसे कुरान करीम के अंदर एक जगह है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में तुम कैसे आए, कौन सी चीज जहन्नम में लेकर के आई, तो क्या कहेंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन। तो ये जो मसाइल यहाँ पर जिक्र हैं इन आयतों के अंदर, ये सब फुरुआत हैं, है ना। तो इनके छोड़ने पर मतलब इस्लाम का मुतालबा उनसे है, ये तो एक लाजमी चीज। हाँ, इस्लाम लाने के बाद जो तकाजा होता है जी, काम का मुतालबा, तो इनसे पता चलता है कि इनका मुतालबा उनसे था, क्योंकि मुतालबा अगर नहीं होता तो फिर उनके छोड़ने पर उनको अज़ाब क्यों दिया जाता जी। तो खुलासा ये है कि उनसे मुतालबा है, लेकिन इस मुतालबे की नौइयत वो नहीं है जो अक्सर लोग समझते हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बहुत ही आसान उस्लूब में इस मसले को हल किया, बताया है। वो ये है कि जो मुतालबा है कुफ़ार से शरीयत के फुरुआत का, वो मुतालबत फ़ेल नहीं है, मुतालबत इक़ाब है। मुतालबत फ़ेल का मतलब ये होता है कि तुम अभी इस्लाम गर्चे नहीं लाए हो फिर भी इसको करो, ये मुतालबा नहीं है। मुतालबा ये है कि इस्लाम ला करके इसको करो वरना तुम्हें इक़ाब होगा, तुम्हें अज़ाब होगा। तो चूंकि पहले उससे ये मुतालबा है कि पहले इस्लाम लाओ, जिसके कि बगैर कोई इबादत सही नहीं हो सकती, उसके बगैर पहले वो लाओ फिर करो। तो मुतालबा उनसे है, लेकिन उसकी नौइयत ये है जो मैंने अभी अर्ज किया। यानी क़यामत के दिन जो है उनको इस्लाम ना लाने पर भी अज़ाब होगा। हाँ, और इस्लाम लाने के बाद जो अहकाम उसके उनके ऊपर फर्ज होते हैं उन पर भी अज़ाब होगा। जैसे इस तरह भी कह सकते हैं ना कि मतलब कोई नापाक है,
آپ جب تک پاک نہیں ہوگے جب تک نماز نہیں ہوگی. بالکل احسنت بالکل ایگزیکٹ. کوئی مسلمان ہے, اذان ہوئی, ابھی وہ باوضو نہیں ہے, تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے, لیکن اگر بغیر وضو کے جا کر کے نماز پڑھے تو قبول نہیں ہوگی. جیسے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو, اسی طرح کافر سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم کو روزہ رکھنا ہے, لیکن اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام لائے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر وہ اسلام لائے بغیر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ اس کی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام پہلے لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی شرط ہو گئی اسلام. اچھا, اس میں ضمنی سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مان لیجئے رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مان لیجئے آدھے دن میں اسلام قبول کر لیا, ایگزیکٹ, تو وہ اس کا روزہ مکمل کرے گا اس دن کا, یا اس مہینے کا پورا مکمل کرے گا, یا جہاں سے اس نے اسلام قبول کیا اس کا مکمل کرے گا؟ احسنت, بہت اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال. کوئی آدمی مان لیجئے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کا دن ہے اور 2-4-6 گھنٹے دن میں گزر چکے ہیں, اب وہ اسلام لایا, اب اس کو کیا کرنا ہے؟ لیکن آدھا دن تو گزر چکا ہے, اور جو یہ آدھا دن گزرا اس وقت تک تو اس کے اوپر فرض نہیں تھا روزہ, چونکہ اسلام لا کے فرض ہونا تھا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ باقی کا جو آدھا دن بچا ہوا ہے, کیا اس میں وہ کھانے پینے سے رک جائے گا یا روزہ کی نیت ہو؟ ٹھیک ہے, تو اس میں بھی علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں, ان میں نہ جاتے ہوئے صحیح بات یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے گا, اب وہ نہیں کھائے پیے گا. اس پر آپ کسی کی طرف سے یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی مسافر تھا, ہے نا, آگے آئے گا انشاءاللہ, کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, اس کو رخصت ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے. کوئی آدمی مسافر تھا, اب وہ دوپہر کو اپنے گھر پہنچا, ابھی تک روزہ نہیں رکھے ہوتا, کھا پی رہا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے گھر پہنچا, اب جو آدھا دن بچا ہوا, اب تو مقیم ہو گیا, آدھا دن جو بچا ہوا ہے کیا اس میں روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہو مجھ سے کہ بھائی وہاں تو آپ نے کہا کہ کوئی کافر دوپہر کو اسلام لایا تو آدھے دن وہ روزہ رکھے گا, یہاں مسافر جو ہے مقیم ہوا آدھے دن میں تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں رکھے گا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق ہے دونوں میں. وہ فرق یہ ہے, دیکھیے کچھ اصولی باتیں آ جا رہی ہیں, اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے جن کا تخصص یہ اصولی باتیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی آسانی کے ساتھ وہ چیزیں واضح ہوں, ان کا فائدہ ہوگا کہ وہ سمجھنے میں باتوں کو ان کو آسانی ہوگی زیادہ. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے تجدد الحکم, یعنی وہ حکم ابھی موجود ہی نہیں تھا, ابھی وہ لاگو ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے زوال المانع, کہ وہ حکم موجود تھا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ لاگو نہیں تھا, ہے نا. تو جو کافر تھا اس کے لیے وہ حکم تھا ہی نہیں, نئے سرے سے آیا, وہ حکم ابھی آیا ہے, کیونکہ ابھی اس نے اسلام, ابھی اس نے اسلام, وہ حکم تھا ہی نہیں, اس لیے اس کو روزہ رکھنا ہے جہاں سے وہ حکم آیا. اب وہ اس آیت کا مخاطب وہ بھی ہو گیا ابھی اس پل سے جب اسلام لایا, اس لیے اس کو اب بھوکا رہنا, آگے رکھنا ہے روزہ. لیکن جو شخص سفر سے آیا ہے, ابھی مقیم ہوا ہے دوپہر میں, آگے اس کو کھا سکتا ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ زوال المانع ہے, تجدد الحکم نہیں ہے. زوال المانع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا واجب تھا پہلے بھی, لیکن کسی رکاوٹ کی بنا پر اس کو رخصت دی گئی, سفر کی وجہ سے. وہ حکم ایسا نہیں کہ موجود نہیں تھا, حکم موجود تھا, لیکن اس حکم کو لاگو ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی تھی, اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے. تو وہ حکم موجود تھا, حکم کو موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے رخصت تھی, تو اب اس کو نئے سرے سے روزہ نہیں رکھنا ہے. اس کی ایک دلیل بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ من اکل اول النہار حل لہ الاکل آخرہ, یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے دن کے شروع حصے میں کھا لیا اب پورا دن اس کے لیے کھانا جائز ہے. مان لیجئے جیسے کوئی آدمی, اس کے پاس کوئی رخصت نہیں تھی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ایسے ہی اس نے روزہ نہیں رکھا آج, ہے نا, ہم کو پتا چلا یہ شخص روزہ نہیں ہے, ہم نے اس کو سمجھایا. اب ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو 4-6-10 گھنٹہ بچا ہوا ہے دن کا, اب اس میں تم روزہ رکھو. وہ حکم کیوں؟ کیونکہ حکم پہلے سے موجود تھا, وہ جو ہے تجدد نہیں ہوا, نئے طور سے حکم اس پر نہیں نافذ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جاہل شخص تھا, کوئی جانتا نہیں ہے کہ جو ہم نے عرض کیا کہ روزہ فرض ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے, اب اس کو معلوم ہوا, اس پل اس کو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا فرض ہے, اب ہم اس سے کہیں گے اب آگے مت کھاؤ پیو, کیونکہ وہ اسی کی طرح ہے جو کیونکہ حکم ابھی تک تھا ہی نہیں اس کے لیے, جہالت کی وجہ سے.
لیکن جیسے جو کسی کو رویت کی اطلاع دوپہر میں ملتی وہ مسئلہ انشاءاللہ جب آپ رویت کے رویت مسائل پر میں انشاءاللہ گفتگو ہم سے بات کریں کریں گے۔ گے، یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا جانبی تھا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ تو یہ حکم ہے اس کافر کا جو دن کے کسی حصے میں اسلام لے آئے تو صحیح قول کے مطابق وہ آگے کچھ نہ کھائے پیے۔ مہینے میں ایمان لایا، 15 مان لیجیے 15 رمضان کو ایمان لایا، جی، تو جو 15 رمضان گزر چکے ہیں، الاسلام یجب ما قبلہ، اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کے محاسن میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے اس سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا ہے پوری زندگی آپ کی سیاہ ہے، جس ٹائم آپ اسلام لائے سب کچھ معاف ہو جائیں گے۔ جو حقوق العباد ہیں، مطلب مان لیجئے کسی کا پیسہ آپ کے اوپر قرض ہے، وہ تھوڑی معاف ہو جائے گا، وہ تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ کسی کا چوری کر کے آپ نے کوئی مال رکھا ہوا ہے لا قدر اللہ، تو اس کو تو آپ کو لوٹانا ہے، لیکن جن کا تعلق اس طرح کے حقوق العباد سے نہیں ہے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ الاسلام یجب ما قبلہ، اچھا، یہ پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کیا کرتے آدھے دن سے جو وہ کھانا پینا نہیں کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو وہ روزہ ہے آدھے دن کا جو رکے گا؟ دیکھیے آدھے دن تک تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا، تو ہم یہ تو کہیں گے نہیں کہ جو آدھے دن کا چھوڑا ہے، اس لیے کہ چھوڑا نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بعد میں قضا کرے گا، چونکہ ابھی تک اس کے اوپر وہ حکم نہیں تھا، اب وہ حکم ہو گیا ہے تو جو ہے وہ نہیں کھائے پیے گا۔ حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کچھ علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اپنے ناقص علم کے مطابق میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اور شعیرے کا اظہار بھی اسی میں ہے کہ جب جس ٹائم آپ پر حکم واجب ہوا اس ٹائم سے آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ اسلام پہ تو یہ بات ہو رہی تھی اسلام کی کہ اسلام یہ پہلی شرط ہے روزہ واجب ہونے کے لیے۔ دوسری شرط کیا ہم نے ذکر کیا تھا؟ العقل، عقل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی پاگل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، کوئی آدمی پاگل ہے، اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، مکلف گویا نہیں ہو، مکلف ہے ہی نہیں، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ہاں آپ ذکر کیجئے، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل۔ جی، تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کو کیا بولیں گے عام زبان میں؟ مطلب گناہ نہیں لکھے جا رہے، ہاں، ان کے گناہ وہ مطلب معفو عنہ ہیں، ان کا مواخذہ نہیں، کسی چیز پر پکڑ نہیں کی جائے، گرفت نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی۔ تو پہلا ہے کہ جو آدمی سویا ہوا ہو، کوئی آدمی سویا ہوا ہے، مان لیجئے سوتے ہوئے اس نے کوئی اس سے جرم ہو گیا، آپ کہیں گے سوتے ہوئے کیسے جرم ہو گیا؟ خواب میں اس نے بغل میں اس کے کوئی لیٹا، اس کو مار دیا ایک گھوسا، جی جی، ایسے ہوتا بہت سارے لوگ، ہوتا ہے۔ یا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے، نیچے کوئی چھوٹا بچہ لیٹا ہوا ہے، آپ نے کروٹ لیا، اس کے اوپر گر پڑے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا، ممکن ہے ایسا۔ یا اسی طرح آپ سوئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نکل گیا، جاگے ہی نہیں، کسی نے جگایا نہیں، آپ جاگے نہیں، جی، تو اب یہ نہیں کہیں گے آپ نے نماز کو تاخیر کر دیا تو آپ گنہگار ہیں، یہ کہ آپ مرفوع القلم ہیں اس وقت۔ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم او يبلغ، کہ جو بچہ چھوٹا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے اس وقت تک وہ سب چیزیں معاف فرض نہیں ہے۔ وعن المعتوه، پاگل سے، جو آدمی پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، جب تک عقل اس کی واپس نہ آ جائے تب تک معاف ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی عاقل ہونا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی پاگل ہے تو اس پر روزہ، اگر کسی نے رمضان بھر پاگل تھا، یعنی اس پہ کوئی دورہ پڑا، رمضان بھر پاگل رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا نا کہ ابھی اس پر واجب ہی نہیں ہوا، واجب ہی نہیں اس پہ، تو اس کو قضا نہیں کرنی، نہیں قضا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس پر واجب ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اس میں ایک سوال یہ ضرور آتا ہے، جیسے ایک تو مستقل پاگل ہو یا پاگل ہو گیا جیسا کہ انہوں نے کہا، ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا دماغ جو ہے، مان لیجئے رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا دماغ چلا گیا 2-4 گھنٹے کے لیے، مطلب اس کا صحیح وہ دماغ وہ نہیں رہا، اب اس 2-4 گھنٹے میں وہ کھایا بھی پیا بھی، اب پھر جو ہے اس کے بعد پھر افاقہ ہو گیا، نہیں، پھر وہ آگے کھا پی سکتا ہے، جو اصول میں نے شروع میں ذکر کیا اس کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ ہاں، تو اس کا روزے کا کیا اب ہوگا؟ دیکھیے شروع میں تو روزہ رکھا آپ نے، جیسے کہ کہا کہ شروع میں اس نے روزہ رکھا، دل میں کچھ ایسا ہو، ہاں کچھ حصہ ایسا آیا کہ پاگل ہو گیا ہے نا، تو پھر صحیح ہو گیا، شروع کا جو حصہ تھا اس کے اوپر واجب تھا، حکم موجود تھا، ابھی تجدد نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک تھوڑی سی رکاوٹ آئی تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اب یہ مجھے پوچھنا تھا اس میں کہ شروع میں روزہ رکھا، پھر اس کا دماغ چلا گیا، اور پھر اس نے کھا پی لیا، وہ بعد میں قضا کرے، احتیاط یہی ہے کہ وہ قضا کرے۔ اور اگر کوما وغیرہ میں اگر کوئی ہے تو کوما میں، یعنی وہ پورے رمضان بے ہوشی کی حالت میں ہے، رمضان بے ہوشی کی حالت، دیکھیے کوما یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی بیماری ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مطلب عقل ہی نہیں ہے کسی کے پاس، وہ دوسرا ہوتا ہے کوما، ایک طرح کی بیماری ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نہ کرے، وہ کوما میں چلا گیا تو وہ ایک طرح سے بیمار ہے،
تو جب وہ شفا یاب ہوگا اور اس کو وقت ملے گا تو قضا کرے گا وہ. یہ اسلام عقل 2 شرطیں ہو گئی. تیسری شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا. جب تک بچہ بالغ نہیں ہے اس وقت تک اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی اس کے اوپر روزہ فرض. اچھا، بلوغ یعنی بالغ ہونا کب ہوتا ہے؟ یہ بہت بات آتی ہے کہ بالغ ہو. یہ بھی بہت تفصیل طلب موضوع ہے. اختصار کے ساتھ اس کو ہمارے ناظرین یوں سمجھیں کہ بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں. ان علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر پائی جائے تو بچہ بالغ مانا جائے گا. جی اس لیے کئی علامتیں فقہا نے ذکر کی ہیں کیونکہ سب کے ساتھ الگ الگ ہو سکتی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی علامت ظاہر ہو سکتی ہے. ایک علامت تو یہ ہے جو ہے انبات، زیر ناف کا بال آ جائے، اگ جانا، پوشیدہ مقامات پر بال، پوشیدہ مقامات پر بال آ جانا. دوسرا ہے احتلام. جی خواب میں مطلب اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں. جی نائٹ فال. اسی طرح سے ایک علامت ہے 15 سال کا ہو جانا، کیونکہ وہ جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. جب غزوہ احد آیا، کیونکہ وہ 15 سے کم تھے، غزوہ احد آیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. اس سے استدلال کیا فقہا نے کہ 15 سال کا ہو جانا بھی یہ بلوغت کی علامت ہے. یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ 15 سال ہو گیا تو ضروری تھوڑی کہ بالغ ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اغلب کو اکثر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. اور عام طور سے جو 15 کا ہوگا اس میں یہ علامتیں آ جائیں گی. اور اگر نہیں آئی تو گویا کہ کوئی خلقت میں کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو وہ ایک الگ چیز ہو گئی. ہاں کوئی پرابلم ہے. تو یہ 3 علامتیں میں نے ذکر کیا. چوتھی علامت ہے جیسے کوئی بچی ہے عورت، تو اس کا ماہواری آنا، اس کو ماہواری آنا، پیریڈ جس کو کہتے ہیں، ماہواری آنا یہ بلوغت کی علامت ہے. یا جو ہے حمل ٹھہر جانا، یہ بھی بلوغت کی علامت ہے. اور نہیں، ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جیسے کبھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے ساتھ اور اس کا استحصال ہو گیا اور وہ ابھی بالغ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو حمل ٹھہر گیا، تو پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی حمل نہیں ہوگا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی حمل نہیں ٹھہرے گا طبی اعتبار سے. بالکل نہیں. تو اگر کوئی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر روزے جیسے جو داڑھی اور مونچھ آنا یہ علامت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے علامت. بات میں نہیں، یعنی چہرے کے بال بھی جو ہے وہ شامل ہے بلوغ. ہاں بالکل. اور آگے کی آپ نے کچھ کہا تھا. تو یہ چوتھی شرط تھی جی بلوغ. اس کے بعد 5ویں شرط ہے الاقامہ، مقیم ہونا. اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن مقیم ہے تو رخصت نہیں ہے. کوئی تو مقیم ہے تو رخصت نہیں ہے. تو مقیم ہونا ضروری ہے واجب ہونے کے لیے. اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعد میں اس کو ان روزوں کا قضا کرنا ہے. جی جی. ایک اور شرط آپ نے بتائی تھی. اقامت کے بعد ہے القدرہ، استطاعت، طاقت جس کو ہونا، طاقت ہو. ہاں استطاعت ہونا ضروری ہے. جیسے کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہے کہ اب وہ روزے رکھنے کے قابل نہیں، بھوک ناقابل برداشت. ہاں مطلب اگر رکھے گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، نقصان پہنچے گا اس کو. تو جو ہے ایسے آدمی کے لیے رخصت ہے، لیکن اگر وہ بعد میں پھر استطاعت رکھے گا تو قضا کرے گا، نہیں رکھے گا تو اطعام ہے. وہ مسائل انشاءاللہ دوسرے ابواب میں آئیں گے. اور 6ٹھی اور آخری شرط میں نے ذکر کیا تھا زوال المانع، یعنی رکاوٹ کوئی نہ، کوئی اگر رکاوٹ تھی تو وہ جو ہے ختم ہو جائے. جیسے کوئی عورت ماہواری والی عورت ہے یا نفاس والی، نفاس کو کیا بولتے ہیں؟ نفاس جو ولادت کے بعد، ہاں ولادت کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد طبیعی خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں. تو عورت اس حالت میں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اس کو بعد میں اس کے اوپر واجب ہوگا. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء وبارک فیکم. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے یا اس کے صحت کے کیا شرائط ہیں. اس مجلس میں بات یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ہم پھر ایک نئے سوال اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.